बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो जो हम वीलॉग कर रहे हैं, लगातार लाहौर में ख़वातीन के साथ ज़्यादती की गई और ये गैर मुल्की ख़वातीन, ये मामला एक सादा मामला नहीं है। पाकिस्तान में रोज़ाना बहुत सारी ख़वातीन के साथ ज़्यादती के मामलात होते हैं, जुल्म के मामलात होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट भी नहीं होते। हमारे जैसे मुआशरे में ये चीज़ें और पूरी दुनिया में भी होती रहती हैं, लेकिन ये मामला इतनी हसासियत क्यों इख्तियार कर गया? नंबर एक, ये ख़वातीन गैर मुल्की थी, पाकिस्तान की आलमी सतह पे बदनामी हुई। अब इंटरनेशनल मीडिया में भी इक्का दुक्का जगह पे ये खबर छपी है। जब ये मज़ीद फैलेगी, ये ख़वातीन किसी जगह पे जाकर बयान देंगी तो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती जाएगी, तो पाकिस्तान के लिए एक बदनामी है। नंबर दो, ये मामला जो है वो जुड़ा है शाही ख़ानदान के, यानी जो पाकिस्तान का हुक्मरान ख़ानदान है। पंजाब में उनकी वजारत आला है, वफाक में उनकी हुकूमत है, पाकिस्तान का नायब वज़ीर आज़म भी है, पंजाब में भी उनका एक वज़ीर है अली डार, और नायब वज़ीर आज़म का नवासा है, एक और जो वज़ीर है उसका वो भांजा है। नवाज शरीफ के साथ उसकी तस्वीरें हैं, बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ उसकी तस्वीरें हैं, और अब तो तस्वीरें भी लोग सोशल मीडिया पे उठा उठा कर डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अहमियत इख्तियार कर जाती हैं जब एक रॉयल फैमिली या जो हुक्मरान फैमिली है वो उसके साथ जुड़ी है इतने बड़े जुर्म के साथ, और दूसरा वो जिन ख़वातीन के साथ जुल्म हुआ वो गैर मुल्की शहरी हैं और ऐसे ममालिक की शहरी हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती। अब एक नई चीज़ सामने आई है जो हिला देने वाली। देखिए, एक प्रेस रिलीज आई थी DIG फैसल कामरान की, और उस प्रेस रिलीज के अंदर सबसे पहला जो जुमला था वो क्या था? मरियम नवाज इन एक्शन और फ्रीडम तड़े पुलिसों, यानी DIG ने सबसे पहले जो जुमला लिखा वो क्या लिखा कि मरियम नवाज इन एक्शन। उसके बाद बताया जी मरियम नवाज ने हमें हुक्म दिया तो उसके बाद हमने औरतों को 2 घंटे के अंदर बाजियाब करवा लिया। अगर मरियम नवाज हुक्म ना देती तो क्या 2 घंटे में बाजियाब ना होती? तुम लोग ऐसे ही बैठे रहते चुप करके बेशर्मों की तरह। असल कहानी अब खुली है। DIG का झूठ भी पकड़ा गया, मरियम नवाज का झूठ भी पकड़ा गया। जितने सहाफ़ी 2-3 दिन से खबरें दे रहे थे उन सब का झूठ पकड़ा गया, और ये भी पता चल गया कि ये किस लेवल के दरबारी लोग हैं और किस तरीके से हकीकत को छुपाया जा रहा था। हमारे पास यही खबर आ रही थी क्योंकि पाकिस्तान के सोर्सेज यही बता रहे थे, लेकिन यासर शामी को शाबाश है और ज़ीशान अजीज़ को, जो उर्दू पॉइंट्स हैं, इन दोनों को शाबाश है। इन्होंने शानदार काम किया इस केस में। हुआ ये कि ये ख़वातीन बाजियाब नहीं करवाई पुलिस ने, ये हादसाती तौर पे सामने आ गई। ये कैसे हुआ? यासर शामी साहब ये सारी स्टोरी सामने लेकर आए। हुआ ये कि 1 जुलाई को रज़ा डार नामी जो बंदा है, जो इसहाक डार का नवासा है, नवाज शरीफ का रिश्तेदार, रज़ा डार नामी जो बंदा है वो इन ख़वातीन को उस घर से लेकर भागा। अब ये ख़वातीन ने अपने बयानात में अदालत में भी कह दिया है, लेकिन वो बयानात जो अदालत के थे उनको सील कर दिया गया था कि वो पब्लिक देख ही ना सके कि उसके अंदर उन्होंने क्या कहा। और सील करने के 48 घंटों के बाद उन बयानात को अब मंजर आम पर लाया गया है। एक तो ये सवाल है ना कि दफ़ा 164 के जो बयानात थे इन दोनों ख़वातीन के, जो इन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने दिए थे, उन दोनों बयानात को सील किस लिए किया गया? और 48 घंटों के बाद जब ये ख़वातीन पाकिस्तान से जा चुकी हैं तो फिर इन बयानात को डीसील कर दिया गया, पब्लिक कर दिया गया। तो ऐसा क्या है जो इन बयानात में से मिटा दिया गया या हटा दिया गया? अभी तक तो एक बॉस है जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है और सारी कड़ियां मिल कर वापस बॉस की तरफ ही जाती हैं। ये लड़का गाड़ी में लेकर भागा उन 2 लड़कियों को और उन्हें एयरपोर्ट की तरफ लेकर जा रहा था। रास्ते में एक टोयोटा का शोरूम है और उसके सामने एक फिल्टर हाउस है। वहां पे ये लड़का हारन दे रहा था, डिपर्स मार रहा था, गाड़ियों को आगे से हटने का कह रहा था, और ऐसा लगता है कि शायद ये इन औरतों को एयरपोर्ट पहुंचाना चाहता था या कहीं शिफ्ट करना चाहता था या पाकिस्तान से बाहर निकालना चाहता था। कुछ ना कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन ये बहुत इमरजेंसी में था, ये गाड़ी भगा रहा था। अब सबूत भी मिल गए हैं। इसने एक फैमिली की जो गाड़ी है उसको पीछे से आके टक्कर मार दी। वहां पे जो है वो गाड़ी उसकी भी रुक गई, वो फैमिली वालों ने अपनी गाड़ी रोक दी। तो अचानक उस गाड़ी में से 2 ख़वातीन, ये दोनों गैर मुल्की ख़वातीन, ये उतरती हैं और शोर मचा देती, और ये इतना शोर मचाती हैं, इतनी पैनिक हो जाती हैं कि वो ज़मीन पे बैठ जाती है उनमें से एक खातून, और दूसरी ज़मीन पे लेट जाती है शोर मचा के। तो वहाँ पे आवाम की भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो गई। तो ऐसे में वो लड़का जो था वो वहाँ से उस गाड़ी को लेकर भागा जो इन्हें लेकर शिफ्ट कर रहा था। वो गाड़ी लेकर भागता गया और उसकी फुटेज भी यासर शामी ने 2-3 जगह से इकट्ठी की कि कैसे वो जिग-जैग करता हुआ बहुत रैश ड्राइविंग करके वहां से भागता चला जा। वो वहां से भाग गया और ख़वातीन जो है वो अवाम के हत्थे चढ़ गई। अवाम वहां पे आसपास चारों तरफ वहां पे इकट्ठे हो गए और फिल्टर हाउस वाली जगह पे उनको पानी शानी पिलाया, पुलिस को कॉल की 15 पे। तो इस तरीके से वहां पे पुलिस पहुंचना शुरू हुई। यानी अगले 15-20 मिनट के अंदर एक गाड़ी आई, फिर एक और गाड़ी आई, फिर पौने घंटे के बाद 15 पुलिस भी आई। तो सारी पुलिस थोड़ी देर के बाद इकट्ठी हो गई और उन ख़वातीन को अपने साथ लेकर चली गई। वो जिस बंदे की गाड़ी ठोक के भाग गया था रज़ा डार, उस गाड़ी का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है।
وہ اپنی ایف آئی آر کروانے گئے تو ان کی ایف آئی آر پولیس دے ہی نہیں رہی. پولیس کہہ رہی جی پہلے آئے تھے معاملہ ٹھنڈا ہو جائے, ہم تو ادھر پھنسے ہوئے سارے کے سارے, ہم آپ کا کام کیسے کریں, آپ کی ایف آئی آر کیسے کریں, جاؤ اپنی گاڑی خود ہی ٹھیک کروا لو. یہ ہے اصل کہانی. اب یہاں پہ بہت سارے دانشور, بہت سارے صحافی جو کہانیاں سنا رہے تھے, جی مریم نواز کا سسٹم وہ کام کر رہا تھا. جیو فینسنگ کی جناب پولیس نے جناب ٹریک اینڈ ٹریس کا پورا ایک سسٹم لگایا. سیف سٹی کے کیمراز جو ہے وہ کمال کاروائی کر رہے تھے. اور فٹے منہ تڑے سیف سٹی کے کیمراز 9 مئی والے دن تو کام نہیں کر رہے تھے. جب پی ٹی آئی والے احتجاج کرنے کے لیے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر پہنچے تو پورے کنٹونمنٹ کے کیمراز کے اندر آج تک فوٹیج نہیں مل رہی. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ سی سی ٹی وی کہاں گئی. تو یہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ جناب وہ بھی نکلا ہے, یہ بھی کر لیا, وہ بھی کر لیا. کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اینی شاہدین یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت یہ لڑکیاں برآمد ہوئیں, یعنی پولیس وہاں پہ پہنچی, انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ غیر ملکی لڑکیاں ہیں. اب پولیس کو تو لوگوں نے دی تھی, وہ لڑکا تو لے کے بھاگ رہا تھا. یہ بازیابی والا ڈرامہ تو ختم ہو گیا. مریم نواز کے ایکشن والا ڈرامہ بھی ختم ہو گیا. مریم نواز ان ایکشن وہ والا ڈرامہ بھی ختم ہو گیا. جناب خواتین میری ریڈ لائن ہے وہ والا ڈرامہ بھی ختم ہو گیا. یعنی یہ اتنے جھوٹے ہیں, اتنے جھوٹے. یہ مریم نواز کو جھوٹ بولنے کی ایسی گھٹیا اور گندی عادت ہے نا, اتنے ساری عمر جھوٹ بول, جو سٹیٹمنٹ اٹھاؤ جھوٹ بولا. کبھی یہ فرائی پان سے کپڑے استری کر رہی ہوتی ہے, کبھی یہ شیشے ملا کے ساتھ مکس کر کے اس میں گڑ کھاتی ہے, عجیب حرکتیں کرتی. کبھی یہ کیلبری فونٹ لے کر آ جاتی ہے, کبھی یہ کہتی ہے میری برطانیہ تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, پھر ہر طرف اس کی پراپرٹی نکل آتی ہے. کبھی یہ اپنی بی ایم ڈبلیو کو نہیں مانتی. میری سمجھ سے بات, کبھی کہتی ہے ہم بہت غریب ہوتے تھے, کبھی یہ کہتے ہیں ہم بہت امیر ہوتے تھے. اس عورت کی نا جھوٹ بول کے, کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے اس لیے میں اس پہ تنقید کر سکتا ہوں, اور یہ عورت کارڈ کے پیچھے چھپ بھی نہیں سکتی. تو یہ عورت بہت جھوٹ بولتی ہے, اور اس نے اتنا جھوٹ بولا کہ اس کا سارا نظام اب جھوٹ پہ لگ گیا ہے. پولیس کی پریس ریلیز بھی جھوٹ. وہ کہتی ہے جی جا کے ہم نے برآمد کیا. اب پولیس والے بتائیں نا برآمد کہاں سے کیا, وہ تو سڑک سے ملی ہے. اچھا, اس سارے وقوعے کو چھپانے کے لیے پولیس نے کیا کیا. اینی شاہدین بتاتے ہیں کہ پولیس پھر ڈی وی آر اٹھاتی رہی. پولیس نے فلٹر ہاؤس وہاں پہ جو کیمرے لگے تھے ان کا ڈی وی آر اٹھایا, پھر آگے 1-2 اور جگہ وہاں سے ڈی وی آر اٹھائے. تو پولیس والے فوٹیج اکٹھی کرتے رہے. کو 50 کے قریب لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ پولیس نے کوشش کی کہ کوئی بھی فوٹیج ایسی نہ ملے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ خواتین ہمیں راہ جاتے ہوئے ملی ہیں. وہ ان کو بھگا کر لے جا رہا تھا کہیں پہ. جس وقت ان خواتین نے گاڑی سے نکل کر رولا ڈالا, عوام نے ان کو پکڑا, پولیس کو بلایا, ان کے حوالے کیا. یہ والا سارا معاملہ پولیس چھپانا چاہتی تھی اس لیے تاکہ مریم نواز کو کریڈٹ دیا جا سکے. دیکھیں جی کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ ان کے خاندان کے بندوں نے منہ کالا کیا ہے, تو یہ اس کے باوجود جناب ڈٹ کر کھڑے ہیں اور جناب انصاف دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ 2 نمبری کر رہے تھے, فراڈ کر رہے تھے. لوگوں نے خواتین کو پکڑ لیا اور پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا. یہ بات اب کھل چکی ہے. یاسر شامی کو ایک مرتبہ پھر شاباش, اور بہت سارے حقائق سامنے لانے پر, کیونکہ ایک کڑی کو جوڑا ہے ذیشان عزیز نے, انہیں بھی شاباش ملنی چاہیے اس کیس میں. 1-2 اور وکلا ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور وہ چپ کر کے کام کر رہے ہیں خاموشی سے. وہ نہیں چاہتے کہ ان کی انفارمیشن باہر آئے. تو ٹھیک ہے, جب وہ چاہیں گے تو ان کی انفارمیشن ہم دیں گے, لیکن ان کے پاس بہت زیادہ حقائق ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ گاڑی کے اندر اب خواتین کے بیانات پھر باہر آ جاتے ہیں. جب یاسر شامی یہ ساری چوری پکڑ لیتا ہے تو پھر خواتین کے بیانات باہر آنے میں تو پرابلم کوئی نہیں ہے نا. پھر ان کے جو بیانات ہیں 164 کے ہوئے تنقید بہت ہو رہی تھی, ان کو ڈی سیل کر دیا گیا. فیصل واڈا بھی کہہ رہا تھا, باقی لوگ بھی کہہ رہے تھے, رولا پڑا ہوا تھا. جب ان کو ڈی سیل کیا گیا تو مجھے پورا یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ان کے ساتھ کیا گیا, مجھے ایسا لگتا ہے, کیونکہ یہ سسٹم انتہائی گندا اور غلیظ ہے. باس کو بچانے کے لیے یہ کسی بھی لیول تک جا سکتا ہے. اس بیان کے اندر بھی خواتین کہہ رہی ہیں کہ وہ بندہ باس سے بات کر رہا تھا اور باس کی انسٹرکشن لے رہا تھا. اب وہ باس کون ہے جسے رضا بھی بڑے پیار سے باس کہہ کر بلاتا ہے, ان کے احکامات کو تسلیم کرتا ہے, اور دوسرا وہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ وہ باس انگلش بہت اچھی اور فریکوینٹلی بولتا ہے, یعنی اس کی انگریزی بہت اچھی ہے جو باس ہے, اور وہ بڑے اچھے طریقے سے انگریزی میں بات چیت بھی کرتا ہے. اب ناظرین, یہ جو مریم نواز ان ایکشن, اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ ادارے خاص طور پہ لا انفورسمنٹ کے ادارے اس وقت شریف خاندان کے ذاتی ملازم بن چکے ہیں. جو ڈی آئی جی نے کیا وہ بالکل ویسے ہے جیسے کوئی ذاتی ملازم کرتا ہے کسی کے لیے, کہ اچانک سے انہیں پبلک سے ایک فون آتا ہے. یہ ضرور ہے, وہ بات پھر کلیئر کر دوں کہ وہ بات ٹھیک ہے کہ وہ لڑکیوں کے والد نے رابطہ کیا, اس نے کوشش کی, وہ امبیسی متحرک ہوئی, یہ لوگ پریشان تھے, یہ بھاگ دوڑ کر رہے تھے, لیکن خواتین کو غائب کیا جا رہا تھا. ہو سکتا ہے انہیں پاکستان سے باہر نکال دیا جاتا, معاملہ ہی ٹھپ کر دیا جاتا, لیکن کیونکہ بیچ میں آ گئی پبلک اور قدرت, اور پبلک نے پکڑ دیا سارا معاملہ, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو پھر انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سارا معاملہ سامنے لانا پڑا اور اس کو ڈاکومنٹ کرنا پڑا. ایف آئی آر کی کوئی اوقات نہیں ہے, میڈیکل کی کوئی اوقات نہیں ہے, یہ بندے تھوڑے عرصے میں چھوٹ جائیں گے. نجم سیٹھی نے بھی کہا, نجم سیٹھی سابق وزیر اعلیٰ بھی رہا نگران, تو وہ ویسے ہی نہیں بات کی, وہ واقعی میں انہوں نے اتنے سارے سکم چھوڑ دیے ہیں کہ اب یہ کبھی بھی چھوٹ جائیں گے یہ لوگ. لیکن ذاتی ملازموں والا سلوک کیا ہے,
یعنی ذاتی ملازموں والی حرکتیں ہیں جو اس وقت پولیس نے کی, خاص طور پہ ڈی آئی جی نے, ایس ایس پی نے مریم نواز کو راضی رکھنے کے لیے. اور ناظرین اب بھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اصل بندہ باس ہے جس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ ان خواتین کو خریدنے کی بھی کوشش کی جائے گی. یہ بیرون ملک موجود بھی ہوں گی تو ان کو 10-15 ملین ڈالر بھی دیے جا سکتے ہیں, اس سے زیادہ پیسہ بھی دیا جا سکتا کہ آپ نے باس کو نہیں پہچاننا, آپ نے کبھی نہیں بتانا کہ باس ہے کون. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان خواتین کو باس کی تصویر دکھائیں اور ان سے پوچھیں کہ جناب بتائیں یہ باس یہ تو نہیں تھا یا وہ تو نہیں تھا. اور جس دن انہوں نے بتا دیا کہ یہ والا بندہ باس ہے تو پھر یہ والا بندہ جو ہے وہ اپنی خیر منائے. بہت جلدی آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی. اب ناظرین آزاد کشمیر میں ایک نئی اپیل کی گئی ہے اور یہ عمر نذیر کشمیری صاحب نے کی ہے. یہ اپیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا جی آزاد کشمیر کے تینوں ڈویژن بالخصوص اہلیان مظفر آباد, جہلم ویلی اور نیلم ویلی کے عوام سے میری اپیل ہے کہ شوکت نواز میر اور دیگر سینکڑوں نہتے عوام کی جبری گمشدگیوں, کشمیریوں کے قتل عام اور مطالبات پر عمل درآمد کے لیے بھرپور قوت کے ساتھ کل بروز اتوار گھروں سے باہر نکلے اور بھرپور احتجاج کریں. ظلم اور جبر کے آگے ہم نے جھکنا نہیں ہے بلکہ پرامن اور ثابت قدم رہ کر اس تحریک کو کامیابی سے امکنار کرنا ہے. میری جو برطانیہ میں لوگ موجود ہیں ان سب سے درخواست ہے کہ کل لندن میں, چاہے آپ پاکستان کے سیٹلڈ ایریا میں دوسرے ایریاز میں رہنے والے ہیں یا آپ آزاد کشمیر کے رہنے والے ہیں, آپ جموں کشمیر کے شہری ہیں, آپ آزاد کشمیر کے شہری ہیں, آپ پنجاب کے شہری ہیں, سندھ کے, بلوچستان کے, خیبر پختونخوا کے, گلگت بلتستان, آپ کسی بھی علاقے کے شہری ہیں, آپ اگر برطانیہ میں رہتے ہیں تو آپ کل کے احتجاج میں ضرور شرکت کریں اور بڑے پیمانے پر احتجاج کر کے یہ ثابت کریں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے چند کرداروں کے آگے نہ کشمیری گھٹنے ٹیکیں گے نہ پاکستانی گھٹنے ٹیکیں گے. ہم جمہوریت کے لیے, آزادی اظہار رائے کے لیے, اپنے حقوق کے لیے, خاص طور پہ انسانی حقوق کے لیے اور سچائی کے لیے لڑیں گے. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہر پاکستانی کو نکلنا چاہیے اور اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. اسی طرح انہوں نے آزاد کشمیر میں بھی یہ کال دی ہے. دوسری جانب آزاد کشمیر میں اب غداری کے پوسٹرز لگائے جا رہے ہیں, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف پوسٹرز لگائے جا رہے ہیں, مخصوص جگہوں پہ, اور فوراً تصویر بنا لی جاتی ہے اس کی کہ جناب یہ دیکھیں عوام ان کے خلاف ہوگی, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. ابصار عالم نے بڑی عجیب و غریب خبریں دینا شروع کر دی ہیں. ابصار عالم آپ کو پتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے اور اس کو سابق دور میں نواز شریف نے سرکاری ملازم بھی بنایا تھا, پیمرا کا اس کو ملازم لگایا تھا. تب اس نے کہا تھا کہ میں دوبارہ کبھی بھی صحافت میں نہیں آؤں گا, لیکن پھر دوبارہ تھوک کے چاٹا, دوبارہ صحافت کے اندر آ گیا. تو ابصار عالم کہتا ہے جی شوکت میر سے جو تحقیقات ہوئی ہیں اور جو سیکورٹی اداروں کے پاس ثبوت ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں جی اس کو سیکورٹی اداروں نے دیے نا ثبوت, وہ کہتا ہے جی کہ اس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی لیڈرشپ تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں سے رابطے میں تھی, یعنی فتنۃ الخوارج الہندوستان, اس کے ساتھ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ رابطے میں تھے. یہ شوکت نواز میر سے تحقیقات میں انکشاف ہو گیا. ماہر دہشت گردوں کو کشمیر میں لانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں. یہ سنیں آپ کہ جناب دہشت گردوں کو کشمیر میں لانے کی کوششیں کی جا رہی تھی تاکہ مسلح تصادم ہو. یہ جناب ابصار عالم صاحب, یہ ایجنڈے پہ ایسے کام ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے اس کو ڈی چوک میں لاشیں بھی نظر نہیں آتی تھی, اس کو ڈی چوک میں گولیاں بھی سنائی نہیں دیتی تھی. یہ کوشش کرتا رہا کہ لوگ مرتے ہیں تو مرتے رہیں لیکن میں نواز شریف کی نوکری کروں. اسی طرح اس نے ہمیشہ مریم نواز کی بہت خدمت کی ہے. اس آدمی نے بہت, جو مریم نواز نے کہا مجھے لگتا ہے اس نے ہمیشہ وہی کیا. اب چیئرمین پیمرا کے طور پہ تو یہ آدمی اتنا خدمت گزار تھا, اتنا خدمت گزار تھا مریم نواز کا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس نے لیٹ لیٹ کے خدمت کی ہے, اس نے بیٹھ بیٹھ کے خدمت کی ہے. یعنی یہ رات کو بیڈ پہ بھی ہوتا تھا نا تو اسے کال آ جاتی تھی تو یہ فوری طور پہ خدمت بجا لاتا تھا. میں نے اس کو کال کی, میں نے کہا یار انسان بنے, میرا اپنا ذاتی معاملہ اٹھا کے پیمرا مجھے نوٹس بھیج رہا ہے, اگر میرا کسی کے ساتھ ذاتی جھگڑا ہو گیا ہے تو پیمرا کا اس میں کیا لینا دینا ہے. وہ نہیں عمران بھائی آپ سمجھیں یار بات, اوپر سے پریشر آ جاتے ہیں. میں نے کہا جی میں پھر اب کیا کروں, وہ آپ اس کا جواب دے دیں. میں نے کہا جی میں اس کو میں کیوں جواب دوں, میں جوتی پہ لکھتا ہوں اس کو, یہ کون سا نوٹس ہے, میں اس کو چیلنج کرتا ہوں. تو اس نے کہا نہیں اچھا چلیں آپ جواب نہ دیں, دفع کریں, ہم غصہ نہ کریں. یہ اس کی اوقات تھی ٹوٹل اس بندے کی, یہ اس کے حالات ہیں. بہرحال چلیں وہ وقت گزر گیا, ابھی یہ وقت بھی گزر جائے گا, لیکن لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں جیسا کہ یہ شخص ایکسپوز ہوتا چلا جا رہا ہے. ناظرین عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحب جو دونوں ہیں, ان کے جو قید تنہائی والا معاملہ ہے اس پہ عدالت نے, میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ایک فیصلہ محفوظ کیا ہے. وہ محفوظ فیصلہ سامنے آ گیا. اب بڑا انٹرسٹنگ ہے, ذرا یہ آپ سنیے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو اگر قید تنہائی میں رکھا گیا ہے تو کیوں رکھا گیا ہے, کس قانون کے تحت رکھا گیا ہے, کتنی دیر کے لیے رکھا گیا ہے, اور کیا یہ سزا ہے. بھئی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی, وہ روز جاتے ہیں, سب کو دنیا کو پتہ ہے. پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا رکھا گیا ہے, سب کو پتہ ہے کہ رکھا گیا ہے, پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے, لوگ ہر ہفتے وہاں پہ جاتے ہیں ملنے کے لیے. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ سزا دی گئی ہے. بھئی سزا تو آپ لوگوں نے دی ہے, نکال کے پڑھ لیں, اس کے اندر تو کہیں نہیں لکھا ہوا. پیچھے جو آپ نے ریمارکس دیے ان میں آپ نے یہ کہا بھی تھا, اور جو تاریخ دے دی ہے نا سپرنٹینڈنٹ آف اڈیالہ جیل کو, وہ 6 اگست تک کی تاریخ دے دی
آج سے 1.25 مہینے بعد کی, 1 مہینے سے بھی زیادہ دن, یعنی آج 4 جولائی ہے تو 6 اگست تک کی تاریخ تھی. میں وجہ بتاؤں کیوں یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ڈیلے ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے کہ 5 اگست کو ملک گیر بڑا احتجاج کیا جائے گا, لیکن اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے منع کر دیا تھا کہ آپ نے اس کو جلدی اناؤنس نہیں کرنا, اگر احتجاج کرنا بھی پڑے بہت دباؤ عوامی تو آپ اس کو اناؤنس کریں 1 ہفتہ پہلے, 1.5 ہفتہ پہلے, بس اتنا پہلے اناؤنس کریں تاکہ لوگ زیادہ تیاریاں نہ کر پائیں, سوشل میڈیا کو زیادہ موقع نہ ملے. تو انہوں نے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے اس کو اناؤنس نہیں کیا. تو اب اس سے پہلے عمران خان صاحب کی اگر جب وہ احتجاج اناؤنس کریں گے تو کوئی ایک آدھی ملاقات کروا دی جائے گی, اور بعد میں آ کے سپرنٹینڈنٹ آف اڈیالہ جیل 6 تاریخ کو یہ کہہ دے گا کہ جناب ہم نے تو ملاقات کروائی ہے, اور پچھلے 3 سال کا ریکارڈ سامنے رکھ دے گا کہ جناب یہ تو عدالتوں میں آتے رہے, یہ والی ملاقات ہوئی, بہن بھی ملی, یہ بھی ملا, وہ بھی ملا, بچوں سے بات کروائی, ابھی بچوں سے ایک آدھی بات کروا دیں گے, یہ چیزیں لے جا کے عدالت میں دکھا دیں گے جناب یہ ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا, اب عام آدمی کو, میرے جیسے جو نالائق لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے عدالتوں کی کارروائی کا, ہمیں بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ عدالتیں کس طریقے سے کھیل رہی ہیں. ناظرین, ایک تاریخی نوعیت کا جنازہ ہوا ہے آیت اللہ علی خامنئی کا, اور بہت بڑے پیمانے پہ عوام نے شرکت کی ہے. پوری دنیا سے وفود گئے ہیں جنہوں نے جا کر شرکت کی, پاکستان سے بھی وفد گیا, پوری دنیا سے وفود آئے, بہت سارے ممالک سے, خاص طور پہ مسلمان ممالک سے, اور انہوں نے آ کر شہید آیت اللہ علی خامنئی کا نماز جنازہ پڑھا ہے. عوام بہت بڑی تعداد میں نہیں ہے. تفصیلات میں آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں بتاؤں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.